अस्सलाम वालेकुम, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमन शाद और आबाद रखे। तो इमरान खान की वसीयत, जी जनाब, इमरान खान की वसीयत क्या है? उसके नाम से ईमेल्स की जा रही हैं, उस पर गुफ्तगू हो रही है, सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर हो रही है। और मुझे भी ये एक ईमेल आई है इमरान खान की वसीयत के नाम से। उस वसीयत में क्या लिखा है आपको पढ़ के सुनाता हूँ। क्या ये उसने ही लिखवाई है? इस पर आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। और इसके बाद जो है ये इस तरह के पैगामात नशर करने का मकसद क्या है? क्यों ये झूठी खबरें चल रही हैं? और क्यों डॉक्टर यास्मीन राशिद को और चौधरी परवेज़ इलाही को अदालतों से अभी तक उसी तरह से, यानी जितना मुमकिन है, रिलीफ मिल रहा है? जी, वो पुरानी वाली बात जो किसी ज़माने में आज तक रही है, कि अदालतों में जिस तरह का कंट्रोल होता था, वो तो इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा। इस पर बात करते हैं। और इस तमाम फसाद का जो हल है, हल क्या है? असल तो बात वो है। तो पहले आते हैं जी इमरान खान की ये वसीयत, ये ईमेल जो आई है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये सारी पढ़ के नहीं सुना सकता, इसमें कुछ इस तरह के फ़िक्रे हैं जो ज़ाहिर काबिल एतराज़ हैं। इसमें यह बताया गया है जी कि इमरान खान बैसिया चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कौम के नाम हंगामी पैगाम जारी कर रहा हूँ। ये मेरी तरफ से मेरी कौम को हुक्म भी है और वसीयत भी। मेरे पास राज हैं जिनसे इस्टेब्लिशमेंट डरती है। अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए या शहीद कर दिया जाए तो मेरे बाद नंबर 1 जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, नंबर 2 मुराद सईद, नंबर 3 बुशरा बीबी, नंबर 4 जुमैमा खान, नंबर 5 फराह खान पर मुश्तमिल कमेटी मिलकर पार्टी को चलाएगी। मेरा तमाम टिकट होल्डर्स ताजरों को हुक्म है कि तमाम छावनियों का घेराव किया जाए। तमाम DHA के दाखिली खारजी रास्तों को बंद कर दिया जाए। आर्मी के इदारों की तरफ से तैयार या फ़रोख्त की जाने वाली तमाम अशिया का बाइकाट कर दो। अदालतों के दरवाज़ों पर जूतों के ढेर लगाओ। सऊदी अरब, अमेरिका, चीन के सफारत खानों का घेराव करो। पार्टी झंडे पर अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लिखा जाए। अदलिया इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है। इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिका, अदलिया मुर्दाबाद रैलियाँ निकाली जाएँ। अवाम सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएं। मुझे धोखा दिया गया। फैज़ हमीद के अलावा कोई मुझसे मुखलिस नहीं था। इत्तेहादी जमातों का इम्तहान है। अब मज़ीद दोखली पॉलिसी नहीं चलेगी। अवाम सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर ले, मैं दोबारा इक़्तिदार में आकर उनको मालिकाना हकूक़ दे दूँगा। जिस तरह पाकिस्तान में डर्टी हैरी है, इस तरह एक सऊदी अरब में डर्टी हैरी है। मुझे पता है अनकरीब मैं अपनी कौम को बताऊँगा कि मौलाना ताहिरुल कादरी को किसने, मुझे और ताहिरुल कादरी को किसने इकट्ठा किया, खादिम हुसैन रिजवी को कैसे मरवाया गया, नवाज शरीफ को किसके हुक्म पर जहर दिया गया, मौलाना समीउल हक को क्यों मारा गया, जस्टिस सेठ वक़ार अहमद की मौत की वजह क्या थी, जज अरशद मलिक को क्यों मारा गया, मलक रियाज के साथ क्या सलूक किया गया कि इसको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। मुझे पता है मलक रियाज को कराची DHA में टॉर्चर किया गया और उससे ब्लैंक चेक किसने लिया, अरशद शरीफ को किसने और क्यों कत्ल करवाया। जरदारी और इस्टेब्लिशमेंट की सुलह बजरिया मलक रियाज सिंध की सरकारी ज़मीनों की बहरिया टाउन में शमूलियत की वजह से हुई। मलक रियाज इस्टेब्लिशमेंट का फ्रंट मैन है। आगे एक अजीब सा फ़िक्रा है, अगर मेरी बीवी बुशरा बीबी पर करप्शन या चोरी साबित हो जाए तो मैं 1 मिनट में उसको फारिग कर दूंगा। अगर मैं शहीद कर दिया जाऊं तो पाकिस्तान मुर्दाबाद तहरीक चलाई जाए। और आगे एक और फ़िक्रा है जो मुनासिब नहीं है बात करना। तो ये है वो बेसिकली जो मुझे ईमेल आई है। और ज़ाहिर है कि ये इट्स टेकिंग ग्राउंड्स कि इमरान खान ने अपनी वसीयत ये पैगाम लिखवाया है। कुछ फ़िक्रे मैंने आपको पढ़ के नहीं सुनाए, जानबूझकर, उस काबिल नहीं थे। और मैं आपसे गुजारिश करूँ कि ज़ाहिर है कि ये मैं नहीं समझता कि ये कोई जेन्युइन वसीयत है या कोई जेन्युइन डॉक्यूमेंट है। मैं नहीं समझता ये कोई इमरान खान ने जारी की है, इस तरह की बात मुझे नहीं, इल्म नहीं है, मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन मैं अंदाज़ा मेरा ये है कि ये शायद उसने, ये उसका डॉक्यूमेंट नहीं होगा। लेकिन जो बातें इसमें लिखी हुई हैं वो क्या हैं, अब इस पर अगर आप गौर करें तो आपको मैं याद दिलाऊंगा कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, मिसाल के तौर पे हम सबसे ज़्यादा अलकायदा के हवाले से जानते हैं पाकिस्तान में रहने वाले, तो अलकायदा के बारे में भी आप ये जानते हैं कि वहाँ भी स्लीपर सेल बने हुए थे। यानी उनका अपनी क़यादत के साथ उन्होंने इंडिपेंडेंट सेल्स बना रखे थे दुनिया भर में, कि उनका अपनी क़यादत के साथ कोई राब्ता हो या ना हो, वो जब भी इंडिपेंडेंट थे कि उन्होंने कब कहाँ स्ट्राइक करनी है। इसी तरह से ये जो 5th जनरेशन वॉर के जो एक ब्रिगेड बनाई गई जो बाद में इंडिपेंडेंट हो गई और जो साल सवा साल से तूफ़ान बदतमीज़ी उसने मचा रखा है, ये उनके स्लीपर सेल्स हैं। जो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह की बातें, देखना, अवाम सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लें मैं इक़्तिदार में आके,
ان کو مالکانہ حقوق دے دوں گا. اچھا یہ جو باتیں ہیں کہ آپ سعودی اور چین کے سفارت خانوں کا گھیراؤ کریں, DHA کا گھیراؤ کریں, پاکستان کی فوج جو چیزیں بناتی ہے پروڈکٹ مارکیٹ میں ان کا بائک آؤٹ کریں, یہ ساری جو باتیں ہیں نا, یہ آپ کہیے کہ یہ کسی کالج کے یونیورسٹی کے نوجوان کی باتیں نہیں ہیں, یہ کسی بڈھے ککڑ کی, جو صحیح بڈھا ککڑ ہے نا, یہ کسی اس نے بیٹھ کے بنائی ہیں چیزیں اور یہ اس کے نام سے سرکولیٹ ہو رہا ہے. اچھا دوسری طرف سے عدالتوں کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہاں پہ وہ اب آپ کو اس طرح کی چیزیں یعنی کوئی ان لائن چیزیں آتی ہوئی نہیں پتہ چل رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر یاسمین راشد کا جہاں تک تعلق ہے, وہ کسی حد تک یعنی قابل فہم یہ ہے کہ ان کی عمر یا ان کا صحت ان کی وہ اس طرح کی ہے کہ ممکن ہے کہ وہ ایک بات ذہن میں رہی ہو, اس لیے ان کو ریلیف ملا ہے. دوسری طرف چودھری پرویز الہی کو جس طرح سے ڈسچارج کیا جا رہا ہے وداؤٹ ٹرائل, یعنی جو مقدمہ بنتا ہے اس پہ یعنی پہلے ضمانت ہوتی تھی, اب اس کا حل یہ نکالا ہے کہ وہ جو مقدمہ جو بھی ہو اس کو وداؤٹ ٹرائل ڈسچارج ہی کر کے بالکل ہی آزاد. تو یہ جو ہو رہا ہے یہ یعنی اب اس کی دو ریزنز ہو سکتی ہیں, یعنی یہ ہے کہ یا تو ابھی تک مکمل طور پر وہ کنٹرول قابو اس طرح کا نہیں ہے, کیونکہ دیکھیے آرمی کا عدالتیں بنا کر آرمی کورٹس میں سویلینز کو ٹرائی کرنا, یعنی ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو اور ملٹری کورٹس جو ہیں وہ سزائیں سنائیں, ظاہر ہے کہ یہ کوئی آئیڈیل بات نہیں ہے انلیس اینڈ انٹل کہ جو ملٹری سے ریلیٹڈ بالکل ہی ان کے یعنی جو اٹیکس وغیرہ ہیں ان میں تو وہ تو ٹھیک ہے, اس پہ آپ یعنی کورٹس بنائیں, لیکن باقی جتنے لوگوں کو ملٹری کورٹس میں آپ لے کر جا رہے ہیں ظاہر ہے اس پہ جو آئین پہ یعنی آئین کی حکمرانی پر یقین کرنے والے لوگ ہیں وہ معترض ہیں. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے ملٹری کورٹس کی, جب نارمل عدالتیں موجود ہیں آپ اس میں جا کے اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو ٹرائل کروائیں. لیکن جو عدالتیں کر رہی ہیں یعنی آج سے نہیں ہو رہا, یہ ڈاکٹر یاسمین راشد پرویز الہی شروع سے دیکھ لیں نا, 1.25 سال سے عدالتوں کا جو رویہ, اس کے بعد اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ملٹری کورٹس اگر حل نہیں بتایا جائے گا تو دوسرا کیا ہے؟ تو اب اس سے ہوگا کیا؟ عدالتیں جو کر رہی ہیں کیا اس سے آئین مضبوط ہوگا؟ کیا اس سے جمہوریت مضبوط ہو جائے گی؟ کیا اس سے عدالت خود مضبوط ہو جائے گی؟ بالکل بھی نہیں. ملٹری کورٹس آئیں گی اور زیادہ سختی ہوگی اور عدالتوں کے پاس جو یعنی دائرہ اختیار کا جو دائرہ ہے, دائرہ اختیار وہ اور کم ہو جائے گا, وہ اور سکڑ جائے گا. یعنی جس طرح سے اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس پہ آئین کی حکمرانی پہ یقین رکھنے والے تو یہی کہیں گے نا کہ یہ جو ڈس اپیرنسز ہے, یہ جو لاپتہ کرنا ہے, یہ غلط بات ہے. آپ باقاعدہ گرفتاری ڈالیں, انویسٹیگیشن کریں, عدالت میں پیش کر دیں, وہ یہی کہیں گے نا. لیکن اگر عدالتیں یہ جو کر رہی ہیں اگر یہی کرتی رہیں, نہ وہ آئین کو دیکھ رہی ہیں, نہ وہ قانون کو دیکھ رہی ہیں, نہ وہ کسی ضابطے کو دیکھ رہی ہیں, نہ وہ روایات کو توڑ رہی ہیں دیکھ رہی ہیں, بلکہ وہ ڈسچارج ہی کر رہی ہیں ٹرائل کے بغیر, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹری گراؤنڈ, یہ جو ملٹری کورٹس ہے اس کی گراؤنڈ تو یہ لوگ پریپیئر کر رہے ہیں. تو جب ملٹری کورٹس کی گراؤنڈ یہ لوگ پریپیئر کر رہے ہیں عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آئین کو مضبوط کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. یہ جو جمہوری طاقتوں کو جو بریدنگ سپیس ملی تھی, وہ جو سپیس ایک ملنی تھی, انہوں نے اس کو بھی ختم کر دیا. یہ ہے سب سے بڑا ٹریجڈی کہ یہ پہلے آیا, اب یہ نقطہ نظر. اچھا عمران خان کا یہ جو میں نے آپ کو وصیت سے بات شروع کی ہے, عمران خان تو ہسٹری ہو گیا, لیکن معاملہ پھر وہیں کھڑا ہوا ہے, وہی خواجہ آصف کی بیوی, وہ نقطہ نظر پورے کا پورا کہ عمران خان چلا گیا ٹھیک ہے, ان کو نہیں رہنے دینا. یہ جو پاگل پن جنون ہے نا, یہ وہ ہے پاکستان کی سیاست. یہ کو آئیڈیل میں آپ کو مثالیں نہیں دے رہا, حقیقتیں بیان کر رہا ہوں. حقیقتوں کا آئیڈیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. پاکستان کی سیاست ایک زمانے میں جس طرح سے پاکستان کی تحریک جب چلی ہے تو اس وقت یا تو آپ پرو جناح تھے یا آپ اگینسٹ جناح تھے, اینٹی جناح تھے. یعنی ان دو صورتوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی, یا تو آپ پرو جناح ہیں یا آپ اینٹی جناح ہیں. اچھا اس کے بعد عوامی طور پر ملک بننے کے بعد عوامی طور پر یا تو آپ پرو فاطمہ جناح تھے یا آپ اینٹی فاطمہ جناح تھے. پھر اس کے بعد یا آپ پرو ذوالفقار علی بھٹو تھے یا اینٹی بھٹو تھے. مغربی پاکستان کی بات کر رہا ہوں, مشرقی پاکستان میں تو ظاہر ہے مجیب تھے یا اینٹی وہ تھے, مجیب تھے. اس کے بعد یہاں پہ وہ تاریخ آئی کہ اب یا تو آپ پرو نواز ہیں یا آپ اینٹی نواز ہیں. یہ اس طرح سٹیجز چلتی, اب آگے بڑھ رہے ہیں ہم. اس کے بعد وہ معاملہ آیا جو ایک ڈیجیٹل اور ففتھ یعنی جنریشن میڈیا اور یہ سارا کچھ جو ہوا, 5th جنریشن وار وغیرہ, اس میں پھر یہ ہوا کہ یا تو آپ پرو عمران ہیں یا اینٹی عمران ہیں. وہ ایک دور چلا. اب یہ دائرہ گھوم کے پھر واپس وہیں آ گیا ہے کہ یا آپ پرو نواز ہیں یا آپ اینٹی نواز ہیں.
اچھا، اب اس وقت یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہی اینٹی نواز نقطہ نظر ہے کہ ان کو نہیں آنے دینا. اب اس کے مقابلے میں ان کو شیطان کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ بھی جا کے معاہدے کرنا پڑے، یہ کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ ان کی انا، ان کا تکبر، ان کا خوف، وہ ان کو اجازت ہی نہیں دے رہا کہ یہ عوامی حقیقت کو تسلیم کریں. میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ، یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، آگے جو الیکشن ہوگا، ایسا الیکشن پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہے. میں آپ کو اس کی ریزن بتا دیتا ہوں. ہمارے کلچر میں، پولیٹیکل کلچر میں، اگین میں کہہ رہا ہوں کہ آئیڈیلز کی بات چھوڑ دیں، حقیقتوں کی بات کریں. اس وقت ہمارے پولیٹیکل کلچر میں ہر سیاسی پارٹی ایک فرد پہ کھڑی ہوتی ہے. وہ ساری حمایت، وہ ساری مخالفت ایک آدمی کی ہوتی ہے. اس ایک آدمی کا ووٹ بینک ہوتا ہے. وہ آگے پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ یعنی ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے اپنے ووٹ بینک کو، ان کے ووٹ اور اپنے ووٹ وغیرہ وغیرہ، کانسٹیٹوئنسی وائز. اسی طرح سے یعنی نواز شریف کا معاملہ رہا کہ نواز شریف از دی سینٹر آف گریوٹی، اور اس کے جو بھی ہے وہ ارد گرد گھوم رہا ہے. سورج ہے وہ یعنی لیڈر ہوتا ہے، باقی ساری پارٹی اس کے گرد ریوالو کرتی ہے، جیسے سورج کے گرد ستارے، سیارے ایسے چکر لگاتے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہونے جا رہا ہے کہ ایک پارٹی یعنی نون لیگ کے پاس دو اٹریکشنز آ گئی ہیں. دوسری مثال آپ سوچئے کوئی ہے؟ اگر ہے تو میری بھی رہنمائی کریں. پاکستان میں کہ ایک ہی پارٹی کا جو آپ کہیے، جو سورج آپ کہیے یا جو مین کہیے، وہ نواز شریف ہے، لیکن اس کے بعد فیوچر مریم نواز وہ دوسری بڑی اٹریکشن بن کے کھڑی ہو گئی ہے. ایک ہی پارٹی میں دو سٹارز آ گئے ہیں. تو ان دونوں نے مل کر جب کمپین کرنی ہے، پرووائیڈڈ کہ عمران خان نااہل بھی ہو. اب آپ دیکھیں نا جو نقشہ آگے بن رہا ہے کہ عمران خان نااہل ہے، عمران خان جیل میں ہے، نواز شریف کی واپسی ہو گئی ہے، تا حیات جو نااہلی ہے سزائیں ختم ہو گئی ہیں، الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے، کمپین کرنے کی اجازت مل گئی ہے، پارٹی صدارت مل گئی ہے، پابندیاں ناجائز ختم ہو گئیں. اب نواز شریف پاکستان میں واپس ہے اور ساتھ مریم نواز ہے، اور یہ دونوں مل کر جس وقت الیکشن کمپین کرنے نکلیں گے تو یہ تو کبھی ہسٹری میں ہوا ہی نہیں ہے اس سے پہلے کہ دو سٹارز ہیں جو نکل رہے ہیں ایک ہی پارٹی کے ووٹ کے لیے. تو ان کے سامنے کس نے کھڑا ہونا ہے پھر؟ یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے آتا ہوا نقشہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم ہے، کیونکہ جتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے، جتنے عذاب میں ہم پڑ چکے ہوئے ہیں، اس میں ظاہر ہے آپ کو یو نیڈ اے میچور سیریس پروفیشنل لیڈر جو آپ کو لیڈ کرے. تو وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم ہوگا، اور مریم نواز ممکن ہے پنجاب ان کو مل جائے، یو نیور نو. تو یہ ہے وہ آبویس یعنی تحریر وچ از دیوار پہ لکھی ہوئی، جس کو دیکھ کر یہ سارا اینٹی نواز نقطہ نظر اور طبقہ پاگل ہو کے ہر طرح سے حملہ آور ہو چکا ہے. یہ ای میلز وصیت کے نام پہ، جھوٹا پروپیگنڈا، ججوں کا اس طرح سے کھڑے ہو جانا، اور اپنی آخری حد تک، اور ان سب کو اینٹی نواز یعنی ان سب کو یہ جو نکال رہے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں عسکری قیادت کو، آج عسکری قیادت ایک چٹکی بجا کے ان کو ہلکا سا یہ یعنی وہ خود آ جائیں، چلیں ماشاء اللہ لگ جائے، یہ سب کھڑے تالیاں بجا رہے ہوں گے، کیونکہ دے ہیو نو پرابلم ود اینی ون ایلس ریئلی ایکسیپٹ نواز شریف، مینلی نواز شریف اینڈ دین پیپلز پارٹی. تو یہ حماقت ہوگی. میں ولاگ اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ فساد کو ختم کرنے کے لیے جہاں ایک طرف ایگزیکٹو اتھارٹی کا ہونا لازمی ہے، اتنا ہی لازمی عوامی حمایت اور عوامی جو سپورٹ ہے، اتنی ہی ضروری عوامی سپورٹ ہے. نواز شریف کے اوپر جتنے جلدی کیسز ختم ہوں، جتنی جلدی پاکستان واپسی کا راستہ ہموار کیا جائے، اور وہ جتنی جلدی الیکشن کمپین پہ نکلیں گے، میں آپ سے گزارش کروں یہ سلیپر سیل، یہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ چین نہیں لینے دیں گے. ایک عوامی دباؤ ہے جو اس فساد کو ختم کر سکتا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں کو دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.